वेलकम थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आयशा नाज और प्रोग्राम में मुझे साथ हासिल होगा अयाज अमीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब, सलमान गनी साहब और हारून रशीद साहब का। ये सभी दानिश्वर जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुत से प्लेटफॉर्म से हम समझेंगे कि आखिर हवाएं किस रुख चल रही हैं। जैसे कि कल 4 वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें JIT पर उन्होंने वही इल्ज़ामात दोहराए जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले भी किया जाता रहा, लेकिन अब की बार बयानात में ज़ोर था, दबाव था और उनका ये कहना था कि ऐसे में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन 10 जुलाई को जब ये रिपोर्ट आने जा रही है उससे 2 दिन पहले इस नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना घबराहट का इजहार है या फैसला पहले ही पता चल गया है? शेख रशीद कहते हैं फैसले की बू आ चुकी है हुक्मरानों को। तो सवाल जो आपके सामने रखना है, आप हमें इसका जवाब देंगे और यही जवाब हम लेंगे इन 4 दानिश्वरों से जो साथ मौजूद हैं। कतरी शहजादे के बयान के बगैर JIT रिपोर्ट कबूल ना करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है या जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है क्या उसके लिए वक्त का इंतखाब दुरुस्त है? सुहेल साहब क्या समझ रहे हैं आप? बुखलाहट का शिकार हो गए वज़रा, उनको पता चल गया कि JIT उनके खिलाफ ही रिपोर्ट मुरतब कर रही है? मेरा ख्याल है टू लिटिल टू लेट। पॉलिटिकल रिस्पांस अगर देखा जाए तो बहुत पहले उन्हें पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना चाहिए। कानूनी तौर पर अब इसकी अहमियत नहीं है क्योंकि वो JIT में शामिल हो चुके हैं, JIT में अपने सारे बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। बाकी रह गई सियासत की बात, तो बहुत लेट उन्होंने ये स्टांस लिया है और 1 दिन में 2 दिन में सारी जो लेट है वो कवर करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। अब तो मेरा ख्याल है कि जो भी सियासत होगी इस फैसले के बाद होगी, JIT की रिपोर्ट पेश करने के बाद होगी। अच्छा अरुण साहब, जब पनामा पर फैसला आया 20 अप्रैल को तो सबने कहा कि एक और दरिया का सामना था मुझको मुनीर। जब मैं इस दरिया के पार उतरा तो देखा, अब क्या इसके पार उतरेंगे तो फिर कोई दरिया है? नहीं, ये तो देखिए कहीं कोई किसी चीज का अंजाम तो नहीं होता जब तक इंसान जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है, मसाइल भी। पनामा का अंजाम हो जाएगा? नहीं, पनामा का तो अंजाम हो चुका। यानी अगर अंदाजा गलत हो जाए, कोई गैब का इल्म नहीं जानता है, लेकिन तमाम अंदाजे ये हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी है प्रैक्टिकली। अब खत्म होने वाली, उसका ऐलान बाकी है। लेकिन ये थोड़ी है कि वहां इख्तिताम हो जाएगा, उसके बाद एक और कश्मकश शुरू हो जाएगी, खुदा जाने क्या होगा। अब इतना अंदाजा हतमी तौर पर लगाना मुश्किल है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो नहीं, मुल्क तो बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब अदालतें अगर ताकतवर हों, अगर मीडिया आज़ाद हो, अगर सब लोग अपने दायरा कार में बरूए कार आएँ, अगर मुजरमों को सजा मिलने लगे, जस्टिस सिस्टम वाकई काम करने लगे, ये नहीं कि फलां को सजा दे, फलां को नहीं, वाकई काम करने लगे, तो मुल्क की तो इसमें से बेहतरी होगी। कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं तो हल निकलता है। कैपेसिटी बिल्डिंग कौमों की इसी तरह होती है, इसी तरह कौमों की बुलगत होती है। रह गई ये वजीरों का दबाव शबाव, ये एक नफसियाती बात है। इतना और इससे ज्यादा दबाव पैदा कर देगा इमरान खान। वो जो इकबाल ने कहा कि इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है था। तूफान के मुकाबले में इस तरह मौके पर तूफान उठा करते हैं और ये इमरान खान को डराना चाहते हैं। एक ही तो उसमें खूबी है कि वो डरने और घबराने वाला आदमी नहीं है और हालात इनके हक में नहीं। सियासत में सबसे अहम चीज क्या होती है? अफराद नहीं, सिचुएशन, वक्त का धारा किस तरफ बह रहा। वो तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके लिए पंजाबी कहावत है, कुक्कड़ खे उड़ाई दे अपने सिर छुपाई। ये अभी का 1-2 दिन में आप देखेंगे कि इनके साथ होता है। उन्हीं के पैर पे कुल्हाड़ा पड़ा है। आज़मीर साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भी ऐसे समझते हैं कि घबराहट अयां हो गई? नहीं, वो तो काफ़ी अरसे से अयां हो रही है। लबो लहजा जो पूरी हुक्मरान जमात का है, कुछ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, वो तो जैसे वो आप खेलते हैं ना गेम में, एक आखिरी ताश का पत्ता जो है वो उन्होंने कल ऐसे किया था। कोई उसकी ज़्यादा कोई अहमियत नहीं थी, कोई ऐलान जंग नहीं था। साथ ये कह रहे थे हम नहीं मानेंगे, फिर उसी सांस में कहा कि हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये वो कल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर जिसको प्रिजाइड कर रहे थे, उसमें बातें शद। उसके बाद ये हुआ कि ये एक हमारा वो स्टैंस है, लेकिन उसका कोई मानी जो है ऐसे नहीं है कि हम ये करने जाए, और उसका हालात पे कोई असर नहीं हुआ। यही है कि जिसने सुना होगा JIT ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसका कोई अच्छा तासुर तो नहीं लिया होगा। तो इनका तो कोई मुकदमा किसी तरीके से भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उन 4 वज़रा की जो गुफ्तगू है उससे कोई बढ़ा नहीं होगा। जो सेंट्रल नुक्ता है कि JIT की रिपोर्ट, मेरे ख्याल अब ये तकरीबन तासुर आम फैला हुआ है कि JIT की रिपोर्ट
कल पता नहीं क्या होता है, हमें नहीं पता, लेकिन जो तासुर अमूमी परसेप्शन है कि इनके खिलाफ आ रही है, उसके बाद फिर क्या होता है वो एक और डायनामिक चलेगा और मेरे ख्याल है ज़्यादा देर तक नहीं जाएगा। अच्छा सलमान साहब, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया, पूरी जमात को, हुक्मरान जमात को, और उन्होंने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए। देखें, ये तो इमरान खान साहब का मुतालबा है और अपोजिशन हमेशा इस तरह के मुतालबात करती रहती है। वो तो इस्तीफ़े, पहले दिन से इस्तीफ़े की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आज का क्वेश्चन है, देखें इस GIT के हवाले से पहले दिन से वो अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जी ये GIT बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके पीछे खड़े हैं, लेकिन फैसला बिलाखिर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को करना है। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करनी है, किस हद तक इन्होंने तावन किया, कतरी शहजादे का बयान हो सका नहीं हो सका, इसमें गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा करना था, तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। जहाँ तक कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट बात है, मेरे नज़दीक ये है कि उन्होंने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो पिछली सदी की बात थी और वो क्यों कर उन्होंने हमला किया, उस वक़्त उन्होंने करके भुगता भी। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर कोई हमला ना कर सकता है ना करेगा। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस GIT की रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर रुजू करने जा रही है इस GIT के अगेंस्ट। अच्छा, ये कानूनी अमल था, जैसे कि आपने कहा कि GIT के पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, फिर हुकूमत या ये जो वज़रा हैं इसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश क्यों करार दे रहे हैं सलमान साहब? देखें, बात ये कि ये उनका वज़रा की जो बात है, वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक वो इजलास था जिसको प्रिजाइड प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। और मैं आज जिन वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनमें से एक से मिला हूँ, ताकि मेरा एक इंटरेस्ट था कि क्या बात हुई है। उसमें भी ये लोग जो है खासे एग्रेसिव थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी वहाँ पर कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि आप छोड़ें, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करने दें, जिस पे पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये जो मौक़िफ़ था ये प्रिवेल किया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। बल्कि फेडरल मिनिस्टर्स ने ये बात उसमें कही कि हमने पहले दिन से ही अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब आपने हमें रोका कि नहीं, इनको ये प्रोसेस चलना चाहिए। और फिर ताजिकिस्तान के विजिट के दौरान भी सोहेल साहब भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि हम भी चाहते थे कि GIT के अमल से गुजरें और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सारी सूरत को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चीफ जो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का फैसला है वो तस्लीम करना पड़ेगा, वो अगेंस्ट हो या हक में हो, और अदालत उज़्मा ने जो फैसला करना है वो रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं करना। और इस रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हुई है, GIT भी कंट्रोवर्शियल हुई है, फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, सब्र करने की तलकीन सोहेल साहब की गई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़रा को, और साथ ही ये कहा गया कि GIT पर एतराज़ नहीं करना, ये कानूनी अमल है, इसे चलने देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छी नसीहत नहीं थी? अखलाकी और सियासी बयानियाँ पानामा केस में कितना मुअस्सर रहा हुक्मरान जमात का? मेरा ख्याल है थोड़ी लेड बैक जो अप्रोच है वो नज़र आती है। पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो है वो इस सारे 60 दिनों में मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गया और वो जब GIT में पेश होते और बाहर निकलते रहे उसमें कोई उन्होंने नई बात या पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं लिया, जबकि उन्हें अगर ये ही करना था जो 58 दिनों के बाद किया तो ये शुरू में ही कर लेते। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी देर से उन्होंने केस को इजी लिया या मेरा कोई कमजोरियां अपनी थी? मैं समझता हूँ कि मुझे तो यूँ लगता है कि फैसले करने में इन्हें बहुत देर लगी। इनका शायद ये ख्याल था कि GIT जो है वो फोकस करेगी उस मनी ट्रेल पे जो कि उन 4 फ्लैट्स के मुतल्लिक है और उसके मुतल्लिक इनका ख्याल था कि हम कुछ ना कुछ उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जब हुदैबिया केस आया, जब वो सवालात पूछे जाने लगे जिनका इन्हें अंदाज़ा नहीं था, तो फिर बड़ा लेट इन्हें यह एहसास हुआ कि ये मामला जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें बताया कि 1972 से जो है वो तफ्तीश जो है वो जारी है कि 1972 के से आपके जो अकाउंट्स हैं वो किधर किधर गए हैं। तो उसके बाद ये इन्होंने ये स्टांस लिया। लेकिन मेरी राय एज ए तालिब इल्म यही है कि बहुत ये लेट है। सियासत में पहल जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, वो नैरेटिव जो है वो छा जाता है, वो छा चुका है
اور اب پہلے آپ جے آئی ٹی کے سامنے سرنڈر کر چکے، اس کے سامنے جا چکے، سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کو تسلیم کر چکے اور خوشی منا چکے جب یہ سپریم کورٹ کا بینچ بنا. تو اب یہ ساری باتیں ان کے لیے بڑا وقت لگے گا ان کو اسٹیبلش کرنے میں، یا 1 یا 2 دن میں یہ لوگوں کو یہ باور نہیں کرایا جا سکتا کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. اچھا، آخری دنوں میں ہارون صاحب قطری شہزادے کے بیان کا خاصا چرچا ہوا، جیسے کہ ابھی انہوں نے جواب دیا خط کا کہ میں نے دائرہ اختیار تسلیم نہیں کیا تھا، اسے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جے آئی ٹی خود بھی ایکسٹینشن مانگ سکتی ہے اسی معاملے کو آگے لے کر چلنے مکمل کرنے کے لیے؟ ظاہر ایکسیپٹ نہیں کر رہی حکمران جماعت ان کے بیان کے بغیر. کسی ملزم نے کسی جس کو سزا ہونے والی ہے اس نے عدالتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے. ان کے اعتراضات میں ہارون صاحب کوئی وزن نہیں ہے، ان کے تحفظات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کمال ہے، ایک آدمی نے ڈکیتی کی ہو یا چوری کی ہو یا جیب تراشی کی ہو، اس کے اعتراضات میں کیا؟ میں کہتا ہوں تاریخ یہ لکھے گی، پوری ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں. اتنا اعلیٰ طریقے سے کام کیا جے آئی ٹی نے، ہر گالی دی گئی، ہر الزام دیا گیا. ان افسروں کا اگر کسی پڑوسی سے جھگڑا بھی ہوا ہوتا کسی کا تو اس کا سکینڈل بناتے. یہ لوگ جو بے نظیر کی اور محترمہ نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکتے تھے، جنہوں نے کسی کو کبھی معاف کیا ہی نہیں، ہر ایک کا سکینڈل بنایا نہیں تھا تو گھڑ لیا، یہ ان افسروں کو معاف کرتے. یہ پاکستان کی تاریخ کے بہترین جج تھے، کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے، فیصلہ وہ جو بھی دیں، مگر کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے. آپ لوگ کمال کرتے ہیں. یعنی نواز شریف کو بچانے کے لیے ہر حربہ جائز ہے، اور اگر اس کی خطا ہو دیکھیے تو عدالت فیصلہ کرے گی، تو بھی اس کو سزا نہیں دے. کمال ہے یار. حکومت میں کبھی کسی ملک کے پرائم منسٹر نے ایک ایسے ملک میں بزنس نہیں کیا جس میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنے والوں کو پروٹیکشن دی گئی ہو. کوئی حسینہ واجد کر سکتی ہے، یہ اشرف غنی کر سکتا ہے، یہ نریندر مودی کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے گوادر سے لے کے کراچی تک کی پٹی توڑ کر ایک نیا ملک بنانے کا منصوبہ بنایا ہے MI6 نے. ایوری باڈی نوز اٹ، اگر باخبر آدمی جانتا ہے، اور وہاں بزنس کر رہے ہیں. کمال، کیا معصوم لوگ ہیں. ہم نے ووٹ لیے تھے، او بھائی ووٹ تو ہٹلر نے بھی لیے تھے، ووٹ تو مسولینی نے بھی لیے تھے، تو پھر کیا انسانیت کے خلاف ان کے سارے 5 کروڑ آدمی قتل کیے اسٹالن اور اس کے جانشینوں نے. کیا وہ منتخب نہیں تھے ایک اعتبار سے جو بھی وہاں کا سسٹم تھا؟ کمال ہے یار. یہ عدالت قصوروار ہے، تفتیش کرنے والے قصوروار ہیں، جو ملزم ہے وہ قصوروار ہی نہیں ہے. یہ پہلے سے فیصلہ ہے. آیا صاحب، مافیا عدالتی آزادی کی تحریک نہیں چلاتا، یہ سعد رفیع کہتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ مافیاز کبھی آزادی کی تحریک نہیں چلاتے. لیکن اگر آج ان کو کچھ شکایات عدالتی نظام سے ہوئی جب انہیں مافیا کہا گیا یا گاڈ فادر کہا گیا، تو یہ عدالتی اختیارات سے تجاوز نہیں تھا یا صاحب؟ نہیں، کس کا تجاوز تھا؟ عدالت نے جو یہ ریمارکس دیے، اس پہ کافی بحث ہوئی، اس پہ کافی بات کی گئی، گاڈ فادر اور مافیا کہنے والی بات پر. اب سعد رفیق کو اس پہ اعتراض ہے، وجہ نہیں ہے. بات سنیے، کل جے آئی ٹی نے اپنی اگر کوئی سب چیز ٹھیک رہی تو رپورٹ دینی ہے. بڑی جو بات ہوگی تاریخ کے تناظر میں، ہمارے حالات کے تناظر میں، وہ چیزیں ہیں. اب وہ سعد رفیق نے کیا کہا، 4 وزراء نے کیا کہا، وہ سیکنڈری اہمیت کے، وہ تو مطلب ہے کہ کل تک آپ ان ریمارکس کو یاد بھی نہیں کریں گی کہ یہ کیا کہ سعد رفیق نے کیا کہا. اور سعد رفیق کو تاریخ یاد رکھتے، سعد رفیق نے گجرانوالہ میں کیا کہا، اور سعد رفیق نے یہ کیا وہ کہا. مین چیز جو یہ ہے کہ یہ بڑی ایک چیز ہونے لگی ہے. لوگوں کو جب پروسیس چلتے ہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا. مارچ 1977 میں جب الیکشن ہوئے تھے، بھٹو صاحب کو قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا کہ تحریک چلے گی، چاہے اس کے پیچھے جو بھی ہو، اس میں فیکٹرز جو بھی کار فرما ہو، کہ وہ اتنی زور پکڑے گی، اتنی شدت کو جائے گی. جب یہ سارا پیناما لیکس کا پروسیس ہوا، حکومتی جماعت کو، اور یہ سلمان صاحب لکھ چکے ہیں، ان کو کوئی ادراک نہیں تھا کہ یہاں تک جائے گا. کسی کو یہ خیال تھا کہ جے آئی ٹی اس طریقے سے کام کرے گی؟ کسی کو یہ وہم و گمان بھی تھا کہ وہ 60 دن میں اپنا کام کر لے گی؟ یہ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ان کی سوچ سے بالا تر قابل یقین.
اور یہ ان کی سوچ ان کے قوت عمل کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اسی لیے یہ کچھ کر نہیں سکے۔ ان کا تھا کہ یہ وکلا آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، وہ آئیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ ان کو کوئی نہیں تھا کہ 4 گھنٹے تفتیش ہوگی، حسین نواز کو دوبارہ بلایا جائے گا۔ ان کا سارا بھرم، وہ جو آپ کہتے ہیں حکمرانی کا وہ جو ایک چمک اور شین، وہ سارا کچھ اس 60 دنوں میں اڑ چکا ہے۔ اور کل وہ فیصلہ، یہ سعد رفیق وغیرہ بے معنی چیزیں۔ کہیے سلمان صاحب کہ جے آئی ٹی نے عدالت کی جانب سے جو مینڈیٹ ملا اسی کے مطابق کام کیا یا کبھی اختیارات سے تجاوز بھی کیا جیسے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں؟ عائشہ، یہ فیصلہ تو خود عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا مینڈیٹ دیا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ اس کی متنازع حیثیت اس دن سے شروع ہو گئی تھی کہ جب ایک جینون پروسیس شروع کیا ہے اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیا ہے تو واٹس ایپ پہ کال پہ نام لینے یا دینے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اور اس میں بھی کوئی دو آراء نہیں کہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ انہیں حاصل تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو کل انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی موقع ضرور آنا چاہیے کہ اس جے آئی ٹی کے اندر جو لوگ پیش ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سوالات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا ہے، یہ قوم کے سامنے آئے کہ واقعتاً جو باتیں انہوں نے وہاں سے باہر آ کے کی ہیں وہ درست تھیں یا انہوں نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دیے ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا سوال ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے اس وقت بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور جوڈیشل کمیشن نے اپنا ایک فیصلہ دیا تھا، لہٰذا ان اداروں کو پاکستانی قوم کی تائید بھی حاصل ہے، ان کی اپنی ایک ساکھ بھی موجود ہے اور پاکستانی پولیٹیکل فورسز بھی اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، لہٰذا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ جہاں تک کہ اس کے پروسیس کی بات ہے جے آئی ٹی کے، کہ جے آئی ٹی متنازع بن چکی ہے اور کس وجہ سے بنی ہے، دیکھیں یہ ساری 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور جب سپریم کورٹ کے پاس یہ رپورٹ جائے گی، کل یہ رپورٹ ان کے پاس پیش ہو رہی ہے، اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہی فیصلہ حتمی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے، بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت، جمہوری عمل کی ہم بات کر رہے ہیں تو احتساب ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا جمہوری سسٹم اس لیے انتشار کا شکار ہے کہ ہمیشہ احتساب کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، احتساب ہوا نہیں ہے۔ احتساب کی شروعات ہے، اچھی بات ہے آج اس خاندان کا ہوا ہے، کل کو اور بڑے بڑے لوگ ہیں، چونکہ این آر اوز بھی ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، اس کے بعد لوگوں نے استثناء لے کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جب تک آپ لائن ڈرا نہیں کریں گے پاکستان میں مضبوط جمہوریت کی گارنٹی نہیں کی جا سکتی۔ احتساب ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر سازش کی بو کیوں آ رہی ہے؟ کیوں سازش کا شور مچایا جا رہا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے جب تھنک ٹینک میں واپس لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اب آوازوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا راگ ہے، اور اس سلسلے میں اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کل کیا رپورٹ دیتی ہے سپریم کورٹ کے روبرو، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے۔ سازش کی بو آ رہی ہے یہ کہنا ہے حکمران جماعت کے مختلف وزراء کا، لیکن آخر ایسا کیا ہے جس کا شور تو مچایا جا رہا ہے لیکن بات واضح نہیں کی جا رہی؟ سہیل صاحب آپ کے سامنے اب یہی سوال ہم رکھیں گے کہ رپورٹ پیش کر دے گی تو سپریم کورٹ اس رپورٹ کا معائنہ کرنے کے لیے بھی ٹائم لے گی، اس کے بعد کا عمل کیا ہوگا؟ پھر تو بات ٹلتی ہی لگتی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں جو میاں صاحب کے خلاف فیصلہ ہے اس تک تو مجھے منظر دھندلا نظر نہیں آتا، واضح نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کا منظر کافی دھندلا ہے کہ کیا آپشن استعمال کی جائے گی، کیا نیا کوئی وزیر اعظم نون لیگ کا لایا جائے گا اور اگلے سال الیکشن تک انتظار کیا نیا وزیر اعظم تو تب لایا جائے گا جب نااہل قرار دے دے گی سپریم کورٹ، لیکن اس سے پہلے بھی تو ایک عمل ہوگا سہیل صاحب۔ وہ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ مجھے وہاں دھندلا منظر نہیں دکھائی دے رہا، مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے کہ کدھر کو معاملات جا رہے ہیں۔ میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا فوراً الیکشن ہو جائیں گے، کیا نون لیگ کو، کیا پی ٹی آئی کو، کیا باقی جماعتوں کو کیا سوٹ کرے گا، کیا 90 روز کیا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح سے بنے گا؟ یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ مائنس نواز شریف فیصلہ ہو چکا۔ نہیں، میں تو اپنا اندازہ لگا رہا ہوں۔ کرائن یہ بتاتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کے حق میں نہیں آ رہی، سارے آپ کے
جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا یہی خیال ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوگی تو ظاہر ہے فیصلہ کیسے پازیٹیو ہوگا. تو بظاہر اسی لیے میں نے یہ لکھا تھا دی پارٹی از اوور. سوال یہ ہے کہ بعد کا منظر میں سیاسی خلا نظر آتا ہے, وہ منظر دھندلا ہے, انسرٹن ہے, اور اس انسرٹینٹی میں سے کیا نکلے گا یہ ابھی اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے. بھارون صاحب, اگر اس طرح کا فیصلہ ہوا نواز شریف مائنس نواز شریف, تو چوم کے آنکھوں سے لگایا جائے گا یا محاذ آرائی کی طرف ایک بار پھر جیسے کہ حملے کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے, اب کی بار کوئی عقل سے کام لے گا یا محاذ آرائی میں اضافہ ہوگا؟ نہیں, سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں ہوگا, شو آف فورس ہوگا. وہ تو مطلب یہ ہے کہ حملہ وہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے تو حالات سازگار نہیں, اس کا تو نقصان ہوگا نا بے پناہ, اور وہ نہیں کریں گے, ایسے احمق تو نہیں ہے. شو آف فورس کرنا چاہیں گے ایک طرح سے, وہ اب بھی کر رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں. ڈالر کی پرائس گرائی, وہ اسحاق ڈار کسی کو لوگوں کو بچہ سے بیوقوف سمجھتے ہیں, اسحاق ڈار نے نواز شریف کے کہنے پہ وہ پرائس گرائی, ملک کو 250 ارب روپے کا نقصان پہنچایا, میسیج دیا کہ ہم اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیں گے اگر ہمیں اقتدار سے نکالا گیا. دیکھیے گزارش یہ ہے, کوئی یہ جو کہہ رہے نا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے, یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ فیصلہ نہ مانا جائے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر شخص کو ماننا ہی ہوگا, کوئی آپشن اس کے شبہ نہیں ہے. یہ ایک دباؤ پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے. چوم کے آنکھوں سے کبھی کسی مجرم نے کوئی فیصلہ آنکھوں سے لگایا ہے؟ ظاہر ہے اتنی آنکھوں سے لگایا ہے کبھی کوئی چوم کر؟ مجرم تو یہ کہتا ہے کہ میں قصوروار ہی نہیں ہوں. پھر نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا خاص مزاج ہے کہ جرم بھی ہم کریں گے اگر ہم نے چاہا, مگر ہمیں فرشتہ مانا جائے, ہمیں اولیاء سمجھے. میں نے آپ سے کہا, وہ کہتے ہیں میں گلوکار بھی سب سے بڑا میں ہی ہوں, کرکٹر بھی سب سے بڑا میں ہی ہوں. میں نے ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر کی تاریخ نے مجھ سے بڑا لیڈر پیدا نہیں کیا, نام نہیں لیتا کشمیر کا. یہ ایک ریاکاری کی, میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, دکھاوے کی سیاست ہے. یہ غیر جماعتی الیکشن کے بطن سے پھوٹی ہے, اور اس کی ساری بنا منافقت پہ, ساری بنا اس کے ریاکاری پہ ہے. اس میں سے کسی خیر کے برآمد ہونے کی توقع رکھنا بہت احمقانہ بات ہے. میں ایک نون لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ساری جو ہماری سیاست ہے یہ اتنی آلودہ ہو چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. باقی جب قدرت تاریخ اپنا کوئی فیصلہ صادر کرتی ہے تو تنکے اس کی راہ نہیں روکتے, سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک دن نہرو نے ایک جملہ کہا تھا کہ کانگریس فیصلہ کرے گی کہ جب دستور ساز اسمبلی بن جائے گی ہم کیا کریں گے, اور اس کے بعد گریا ہی گریا ہے پچھلے 70 برس سے کہ یہ فکرہ نہرو نے کیا کیوں دیا, بساط ہی الٹ گئی. تو قدرت جب فیصلے کر لیتی ہے تو اسے نافذ کرتی ہے. تو ایاز صاحب, دستور کی دفعہ 184(3) کے تحت تو عدالت عظمیٰ کسی وزیراعظم کو نااہل قرار نہیں دے سکتی, اس کا کیا کریں کہ ریفرنس بھیج سکتی ہے عدالت لیکن نااہل قرار نہیں دے سکتی؟ اگر یوسف رضا گیلانی کی بات کریں تو ایک الگ کیس تھا, واضح حکم تھا سپریم کورٹ کا جس کو انہوں نے مانا نہیں تھا. دیکھیے نا, سپریم کورٹ کے کام جو ہیں اور تشریحات آئین ہم اگر سپریم کورٹ کو تک ہی رہنے دیں, میرا خیال وہ بہتر ہے. 2 جج صاحبان اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ تو اگلے چیف جسٹس بن رہے ہیں, انہوں نے تو ڈسکوالیفیکیشن کے اپنا جو ججمنٹ دے دی تھی, اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہیں اس میں سے ایک نے لکھا کہ اگر کوسچن آف ڈسکوالیفیکیشن آیا تو پھر ہم یہ جو ہے مدعا علیہ ان کو ہم عدالت میں بھی بلا سکتے ہیں. تو میرے خیال اب ہاں تک وہ چیز رہنے دی جائے, لیکن آج ہم اپنی کیفیت بھی دیکھ لیں. وہ جو ایک نہیں ہوتا, اس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ کل کیا ہو رہا ہے, اسی لیے وہ جو شعلہ اور پیشن ہماری گفتگو اور زبان میں بھی وہ نہیں ہے جو کہ کبھی پہلے ہوتا تھا, کہ وہ ایک قسم کا سینس آف ریزگنیشن ہے کہ یہ حالات تو اس تک وہ جو ہے حالات اس نہج تک پہنچ رہے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے وہ عام سا ایک محاورہ ہے انگریزی کا جو بھٹو صاحب بہت استعمال کیا کرتے تھے, we will cross that bridge when we come to it. اب کل کا فیصلہ ہو سپریم کورٹ کے پاس جائے گا, ڈسکوالیفیکیشن کی بات جو ہے وہ کریں گے. 184 سپریم کورٹ تنقید بھی برداشت کر چکی ہے,
طنز اور تبرے بھی وہ برداشت کر چکی ہے، لیکن نون لیگ کچھ کر نہیں سکی۔ دا بیلنس آف فورسز جو ملک میں ہے وہ چینج ہو چکا ہے، 97-98 کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اگر کر سکتے تو اب تک کر چکے ہوتے، لیکن وہ ان کی بے بسی کا عالم ہے کہ جے آئی ٹی ان کی دسترس سے باہر رہا، سپریم کورٹ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ بار بار یہاں پہ کہا گیا اس پروگرام میں، یہ ان کی طویل سیاسی زندگی میں پہلی بار ہے کہ عدالتی پروسیس پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ تو آئندہ بھی سلمان صاحب کچھ نہیں کر سکے گی پی ایم ایل این، جیسے کہہ رہے ہیں ایاز صاحب کے حالات سے سمجھوتا کر لیا، سمجھ چکے ہیں اذہان؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ خود پرائم منسٹر نے پاناما لیکس آنے کے بعد لیٹر لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کے لیے، اور لاہور کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا تھا کہ مجھے بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، اور اچھی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ عدالت عظمیٰ اس کی ساکھ کے حوالے سے تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ ایک فیز کل مکمل ہونے جا رہا ہے، وہ ہے تفتیشی عمل، اور پاکستان کی عدالتوں کے اندر تفتیشی عمل پہ ہمیشہ عدم اعتماد ہوتا ہے، تحقیقات تبدیل بھی ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تو یہ ان کا حق ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ لیکن جیسے پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ آزاد عدلیہ تو انہوں نے مانگ کے لیے، یہ ساری وہ پولیٹیکل فورسز ہیں نا کہ ماضی کے اندر جنرل مشرف نے جو کچھ عدالتوں کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے لانگ مارچ کیے اور انہوں نے پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ مانگی۔ آج وہی آزاد عدلیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں نے ایسی بات نہیں ان کی طرف سے سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے۔ جہاں تک اگلے مرحلے کی بات ہے، دیکھیں حکومتیں آنی جانی چیز ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک جو اہم ترین چیز ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کا استحکام ہے۔ آج کی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ملک غیر مستحکم نہیں ہونا چاہیے، یہاں انتشار نہیں پھیلنا چاہیے، اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو مسائل کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی وہ ایک دوسرے کو گرانے دمکانے اس پہ اپنی ساری توانائیاں صرف کریں۔ اگلا مرحلہ الیکشن کا آنا ہے، اس میں تو فیصلہ ہونا ہے، اگلا مرحلہ الیکشن کا آنا ہے۔ الیکشن میں پھر پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ کس چیز کو وہ اچھا سمجھتے تھے، کس کو وہ برا سمجھتے تھے، کس کی سیاسی حیثیت ہے، کس کی پارٹی از اوور اور کون سی پارٹی موجود ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بھٹو صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آیا، پیپلز پارٹی آج بھی پاکستان کی سیاسی حقیقت ہے، اور نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک کی بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور ان کی آج حکومت موجود ہے۔ کل کو اگر ان کی حکومت نہیں موجود ہوگی تو وہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو پاکستان کی سیاسی قوتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال ایک اور بھی ہے کہ جو غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی نااہلی کا، تو ایسی صورت میں یہ سبکی ہوگی حکومت کے لیے یا سیاسی شہید بن جائیں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ عوام کی رائے کو شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ تو آگے بڑھائیں گے، لیکن عوام کیا کہتے ہیں کہ قطری شہزادے کے بیان کے بغیر جے آئی ٹی رپورٹ قبول نہ کرنے کا حکومتی فیصلہ درست ہے۔ 71% کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے، جبکہ 71% کہتے ہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، 29% کا کہنا ہے کہ ہاں یہ درست ہے۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ قبول نہ کرنے کا رپورٹ کا درست نہیں ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی میں ہونے والے ضمنی الیکشن کی، وہاں کون کون مارکہ آ رہا ہے اور کس کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ تھنک ٹینک میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پی ایس 114 کے ضمنی انتخاب کی گہما گہمی جاری ہے۔ آپ صبح سے خبریں دیکھ رہے ہیں، وہاں کچھ محاذرائی بھی دیکھنے میں آئی ہے جہاں سچویشن کو کنٹرول بھی کرنا پڑا، لیکن یہاں 27 امیدوار مد مقابل ہیں، 5 جماعتوں کے امیدوار جن میں نمایاں ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف، MQM ہے، جماعت اسلامی ہے، اور نون لیگ ہے۔ نون لیگ کو نسبتاً کمزور فریق سمجھا جا رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہاں سب سے زیادہ نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تو ہم اسی حلقے کی سیاست پر بات کریں گے۔ ہارون صاحب، جو بھی کردار اب تک جس پارٹی کا بھی رہا، اس کے بعد ہم نے دیکھا صورتحال کچھ تبدیل ہوئی ہے کراچی میں، خصوصاً MQM کی، مسلم لیگ نون کی۔ اب اس کے بعد اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کامیابی کے کس کے امکانات روشن؟ یہ جو حلقہ ہے یہ کراچی شہر کے مزاج کی نمائندگی کرتا ہی نہیں۔ اس میں جو لوگ لاہور میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے تجزیہ کریں گے، اس میں اندیشہ ہے کہ وہ اس کو غلط ریڈ کریں گے۔ اچھا، اس میں 40% مہاجر پاپولیشن ہے صرف، اور زیادہ بڑی تعداد جو وہ سرائکی اور ہزارہ کے لوگ پنجابی اور پشتون ہیں،
تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. میری ذاتی خیال یہ ابھی تک تو رزلٹ بھی کچھ نہ کچھ آ چکا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جیتنے کا کافی چانس ہے اور ایم کیو ایم کا اس کا مقابلہ ہوگا. اگرچہ ڈاکٹر الوی کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی چانس ہے, مجھے نہیں لگتا. باقی جماعت اسلامی والے تو اس لیے حصہ لے رہے ہیں کہ اپنی پریزنس شو کریں, انہیں تو اس میں سے کوئی خاص ملے گا نہیں, اور نون لیگ کا بھی یہی حال ہے. اس حلقے میں ماحول بالکل مختلف ہے, صورتحال مختلف ہے, اور وہ میں نہیں جانتا مروت صاحب نے کیا فیصلہ کیا, لیکن ان کا بھروسہ نہیں ہے کوئی کہ وہ کیا کریں گے, اور کہ پھر ووٹ کسی کے قیدی اسی طرح نہیں ہوتے کیپٹو, یہ کوئی جاگیر کا نہیں. اور پچھلا الیکشن تو ویسے ہی مشکوک تھا. دیکھیے وہ الیکشن جس میں ایم کیو ایم کے ہاتھ کھلے ہوں وہ سرے سے الیکشن ہی نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑی وہاں کی مضبوط پارٹی ہیں, لیکن 1 لاکھ جعلی ووٹ ڈال دینا تو ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. اب یہ الیکشن ہے اس لیے کہ وہاں رینجرز متعین ہے, چھوٹی موٹی دھاندلی جتنی کیپیسٹی ہے کرنے کی سب کوشش کریں گے, ان میں سے باز تو آنے والا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اب یہ الیکشن ہے. مگر اس حلقے کا یہ ظاہر کرے گا کہ اس کا معاملہ کیا ہے. یہ کراچی شہر کے مزاج کی نمائندگی نہیں کرتا, لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے کراچی کے حالات کا. یا صاحب کیا پیپلز پارٹی شہری سندھ میں انٹری کی تیاری کر چکی ہے, اس الیکشن کے نتیجے میں آپ ایسے سمجھیں گے؟ نہیں وہ تو کر میں زیادہ جانتا نہیں ہوں اس یہ جو ہے خاص طور پہ اس حلقے کا بالکل مجھے ادراک نہیں ہے, پر جو آپ کی گفتگو سے جو باقی دوست ہیں ان کی گفتگو سے تو پتہ چلتا ہے کہ مین کانٹیسٹ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہوگا. تو دونوں بڑی دلچسپی سے یہ خالی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کتنے ووٹ مسٹر کرتا ہے, اور ایم کیو ایم جو ہے یہ سارا عتاب کا پیریڈ اور یہ سپلنٹر وہ ہونے کے عمل سے گزری ہے, تو اس کا جو ہے کرشمہ کیا نظر آتا ہے الیکشن میں. میرے خیال رزلٹ جو ہے اس لحاظ سے بڑا دلچسپ ہو. آپ بھی دیکھ رہے ہیں سہیل صاحب کہ پیپلز پارٹی آگے ہے اور لیڈ کر رہی ہے, اور اس کے بعد ایم کیو ایم ہے اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق. تو اس 3 طرفہ لڑائی میں تحریک انصاف کا کتنا حصہ ہوگا, کتنا کردار ہوگا؟ نہیں, جیسے ہارون صاحب نے بڑا رائٹلی کہا ہے کہ یہ اصل میں مختلف ایتھنیسٹیز کا حلقہ ہے اور ویریڈ انٹرسٹ ہیں اس میں, اور مختلف لوگ ہی یہاں سے جیتتے رہے ہیں. جیسے عرفان اللہ مروت بھی جیتے, نون بھی جیتی. پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے اس حلقے میں. قطع کلام معاف, اس دفعہ کینڈیڈیٹ بہت اچھا ہے اور اس دفعہ کمپین بہت جی ہاں, لیکن اور حکومت بھی ہے. ہاں, سعید غنی صاحب بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. پیپلز پارٹی کو ایسے لگتا ہے کہ وہاں سپورٹ بھی حاصل ہو گئی ہے, لیکن کامران ٹسوری صاحب جو کہ متحدہ پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یوں ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کا پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے الٹیمیٹلی ڈیولپ ہو گئی ہے, اور آفاق احمد صاحب نے بھی سپورٹ کی ہے. تو اس تناظر میں بھی یہ الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. تو 3 میں ٹوک رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, 3 کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کوئی بھی ان میں سے اگر پورا بھروسہ کرے گا تو پچھتائے گا. امریکی کونسل جنرل کے ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل تعلقات ہیں, بہت رابطہ ہے ان کا, اور اسے بھی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں. فاروق ستار صاحب الطاف صاحب سے بھی ویسے تو رابطہ ہے. نواز شریف صاحب کو بھی یقین دلاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین دلاتے ہیں. دیکھیں عائشہ, میرے خیال میں کہ اس سیٹ پہ ہار جیت اتنا میٹر نہیں کرتی, لیکن وہاں پر پاکستان کی ان پولیٹیکل پارٹیز جن کے نمائندے الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پر گئی ہے, اور بظاہر جو مقابلہ ہے وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. اور پیپلز پارٹی کے ذرا کانفیڈنس کا اندازہ لگائیں کہ ان کے سینیٹر ہیں سعید غنی, انہیں سینیٹر سے استعفیٰ دلوا کر انہوں نے اس حلقے کے اندر اپنا امیدوار بنایا ہے. میرا خیال یہ ان کے اعتماد کی دلیل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے اس کا رزلٹ, تو پی ایم ایل این کا اپنی مقبولیت کھونا بھی میٹر نہیں کرتا. اس حلقے کے ہیں سعید غنی صاحب, یہی تو کہہ رہی ہوں, اس حلقے کے رہنے والے ہیں. دوسرا یہاں سے وہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتے رہتے ہیں, ان کا رابطہ بہت اچھا ہے. خود نہیں لڑتے تو اپنے عزیزوں وہاں پر جو کمپین ہو سکتا ہے, اگر میں نے غلط پڑھا ہو کہ شاید سعید غنی صاحب اس حلقے میں نہیں, ایم کے اسی بات کو ٹارگٹ نہیں, وہ اسی حلقے کے رہنے والے ہیں, اور ٹسوری صاحب ادھر ادھر آنے والے الیکشن میں یہ ٹرینڈ پتہ چلے گا کہ کیا ہے. تو پیر پگاڑا کے لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ نہیں کہہ رہے ٹسوری صاحب, پیر پگاڑا کے جاتے جاتے. ہاں جی میں تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بات, لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہارون صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شو آف پاور
जो है हुकूमत नून करेगी। कर सकती है। प्रॉब्लम नून का ये है कि नून लीग की जो फॉलोइंग है सारी की सारी, वो ये चाहती है कि नवाज शरीफ और फौज आपस में कोई मोहब्बत के गले मिले, और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब भी पॉलिटिक्स करती है नून लीग तो उनका वोटर इस पर आमादा नहीं होता। ठीक बात। ये उनका एक बहुत बड़ा तजाद है। तो आप सुहेल साहब इससे कोई तीसरी राह एक छोटी सी बात जो की उम्मीद साहब ने रख की रहे है, हैं? कल के जो चारों वुज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मेरे ख्याल में वो चारों एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने मार खाई हुई है, वो जेलों में गए दुरुस्त हुए है। हैं। लेकिन जनाब, तो मैं फॉलोइंग की नहीं बात, है किसी जनाब वाला क्या ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट कुक्कड़ खे उड़ाई दे अपने सिर छिपाई। दूसरी बार हो गई है सुहेल साहब, तीसरी राह निकल सकती है उम्मीद की कोई? नहीं देखिए, उसमें जो नून लीग है ना, ये बिजनेस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। वो लड़ने वाले नहीं होते, वो उस तरह की पॉलिटिकल वर्कर नहीं है जिस तरह से पीपल्स पार्टी है या MQM है या इस तरह के जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये बड़े सफेद कपड़े पहन के बस जाके खामोशी से वोट डालाने वाले। फाख्ता है सब। लेकिन एक है छोटी सी जब- बात, हाँ, सर, जब माजी में सबसे जो क्या कहते हैं वो घनौनी शक्ल जो नून लीग लेके आती थी तब थी होती जब एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी होती और इसका टारगेट होता था पीपल्स पार्टी। एस्टैब्लिशमेंट का भी तब वैर अगर था किसी के साथ तो पीपल्स पार्टी के साथ। जी। और ये काम भी इसलिए आए, इनकी इफादियत जो है जो मौजूदा हुक्मरान है इसलिए हुई कि ये उनके मद्दे मुकाबिल थे, तो इनको जब पंप करके आगे वहां पे डाला जाता था तो इनसे ज्यादा रिजिड, इनफ्लेक्सिबल और सख्त कोई नहीं था होता। ये जो 99 के बाद जो कोशिश की गई कि हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ें, वो ना इनके मिजाज में है, ना ये चे गवेरा की फौज है, तो वो जो है इनके बस की बात। एक्सपेक्टेड। सलमान साहब, देखिए जो अयाज साहब ने बात की, मैं उसे इस अंदाज में करना चाहता हूँ कि ये जो जेलें और सहूबतें होती हैं ना, ये फिर एक नए तर्ज अमल को जन्म देती हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुस्लिम लीग हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की क़यादत और ख़ास तौर पर जिसका जिक्र किया है उसके बाद जैसे मैंने 4 वज़रा का हवाला दिया है कि ये ज़रूर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और ये लड़ने वाले लोग हैं, और एक खेप पाई है इनमें सियासी कारकुनों की जो लड़ना जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात किसी किस्म की महाजराई, इंतशार, तनाव और कश्मकश के मुतम्मल नहीं हो सकते। सलमान साहब, यार कभी अरबपति प्रॉपर्टी डीलर भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़े हैं, सलमान साहब, कैसी बात आप करते हैं यार? कैप्चर करके आपके सियासी सिस्टम को नहीं। सारी सियासी जमातों में वो टिकटें दे रहे हैं, खाकान अब्बासी वो टिकटें दे रहे हैं इस वक्त बैठ के, खाकान वो अब्बासी माफियाज जो एंटी हैं। एस्टैब्लिशमेंट, एहसन इकबाल सारी सियासी जमातों में डोमिनेट कर गए माफिया, क्या बात? वही टिकटें तकसीम वो कर एक रहे हैं। अलग बात है, वो सुलेमान से बिल्कुल एक अलग बात है, वो पूरी सोसाइटी का मर्ज है। लेकिन ये चूजे एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ये जंगे लड़ने वाले, ये शहसवार, और इन चूजों को तो घूर के देखो तो इनकी तबीयत ठीक हो जाती साहब। ये जब हमीद गुल वगैरह पीछे हुआ करते थे तो फिर तब क्या हुआ। शाहसवार थे। एहसन इकबाल फिर क्या शाहसवार। तो इस वो ज़माना वक्त गया। इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल ही गालिब है, और कल जब 10 जुलाई को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हो जाएगी तो फिर शायद मालूम हो पाए कि ऊंट किस करवट बैठेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।